अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे यूरोप में इस्लामिक मुस्लिम माइग्रेंट्स के हवाले से। यूरोप और इस्लाम कोई नया फेनोमेना नहीं है। जब सल्तनत बनी उमैया थी, इस्लामिक खलीफा थी बनु उमैया की, तो हज्जाज बिन यूसुफ नामी कमांडर ने अपने एक जनरल को, तारिक बिन जियाद के नामी जनरल को स्पेन भेजा था, और स्पेन फिर फतह हुआ था और इस्लाम की एक खिलाफत, यूरोपियन खिलाफत कायम हुई थी, जो बाद में पेरिस तक बात पहुंच गई थी। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के दौर में बायजीद यल्दरम और सुल्तान सलीम ने यूरोप पे यलगार की तुर्की की तरफ से, और ईस्ट यूरोप पूरा फतह कर लिया था। आज हम ईस्ट यूरोप में मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क कोसोवो, अल्बानिया, बोस्निया, ये जो देखते हैं वो उसी सल्तनत उस्मानिया की यलगार की वजह से थी। तो यूरोप में इस्लाम या मुसलमानों की जो यलगार है वो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अब जो नई चीज आई है वो ये है कि इमिग्रेंट्स, खासतौर पे इलीगल इमिग्रेंट्स या रेफ्यूजीज के नाम पे जो मुसलमान आ रहे हैं, वो ज्यादातर वो मुसलमान हैं जो जंग ज़दा इलाकों से आए हैं, जैसे ही सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान एक जंग ज़दा मुल्क है जहाँ पे 4 आज़ादी की मूवमेंट चल रही हैं, और वहाँ पे एक खाना जंगी की सूरत हाल है। और ये ज्यादातर वो लोग हैं जो मदरसों में पढ़े हुए हैं, या जो बेसिक 1400 साल पुराने एक ट्राइबल इस्लाम की तालीम हासिल करके यूरोप पहुंचते हैं। तो इनके जहन में यही होता है कि शरिया लॉ लेके आए और हम यहाँ पे अपना इस्लामिक निज़ाम चलाएं, चाहे वो फ्रांस में रह रहे हो, इंग्लैंड में रह रहे हो, जर्मनी में रह रहे हो, जहाँ पे क्लियर मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है, नॉन मुस्लिम्स की है। ये वहाँ पे 1%, 2%, 3%, 5% पॉपुलेशन होते हुए भी अपनी एक इजारादारी कायम करने की कोशिश करते हैं। रिसेंट जो मामला चल पड़े हैं यूरोप में मुस्लिम माइग्रेंट्स के हवाले से, वो ये हैं कि 27 यूरोपियन यूनियन के मुल्क और ब्रेग्जिट के बाद इंग्लैंड, तो 28 मुल्क हैं जो इन मुल्कों में तकरीबन 25 मिलियन माइग्रेंट्स हैं, मुस्लिम माइग्रेंट्स। वैसे तो यहाँ पे कई मुसलमान जो कि कॉलोनियल पीरियड जब खत्म हुआ था और फ्रांस और इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज को आज़ाद किया था, तो कई मुसलमान भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अरब कंट्रीज, क्योंकि और अफ्रीकन कंट्रीज में, जो कि नॉर्दर्न अफ्रीकन में मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, वहां से काफी माइग्रेंट्स आए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनको भी रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत थी, तो काफी माइग्रेंट्स यहाँ पे थे। वो तो यहाँ पे तीसरी चौथी पीढ़ी इनकी अब जवान हो रही है, और वो पुराने मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं और अपना एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी को प्रमोट करते हैं। लेकिन अब ये जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि यूरोप ने दरवाजे खोले कि जो मुसलमान जंग ज़दा इलाकों में फंसे हुए हैं, इनको हम पनाह दें। खास तौर पे स्कैंडिनेविया और जर्मनी ने मिलियंस ऑफ मुस्लिम माइग्रेंट्स को, मुस्लिम रेफ्यूजीज को वेलकम किया, जगह दी। और इस हद तक था हमदर्दी का जज्बा कि जब ये रेफ्यूजीज बाय रोड आ रहे थे, तो रोड पे कई जगहों पे लोकल कम्युनिटी खड़े थे खाने के थैले लेके और इनका वेलकम कर रहे थे। लेकिन फिर ये हुआ कि हमने देखा कि जर्मनी, स्कैंडिनेविया और सेंट्रल यूरोप के मुल्कों में रात को यंग बच्चे बच्चियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि यहाँ की कल्चर है कि वीकेंड पे यंग लड़के लड़कियां डिस्को जाते हैं, पार्टीज करते हैं, घूमते फिरते हैं, और एक सेफ माहौल था। लेकिन जर्मनी में बहुत खास तौर पे अलार्मिंग सिचुएशन आ गई, जब कई जगहों पे अंडर एज माइग्रेंट लड़कों ने यंग लड़कियों का रेप किया। खास तौर पे जर्मनी में एक केस मशहूर हुआ था जिसमें एक यंग लड़के का रेप करके उसको जिंदा दफन करने की कोशिश हुई। और स्कैंडिनेवियन कंट्री में स्वीडन, डेनमार्क,
وغیرہ میں بھی حالات جب بگڑنے لگے تو وہاں کی لوکل پاپولیشن میں پھر ایک نفرت کا جذبہ آیا کہ ہم نے اتنا ہمدردی کے ساتھ ان کو بلایا، ان کو ہر چیز پیش کی، رہنے کی جگہ دی، کھانا پینا دیا، اور ان کو مطلب وہ سہولیات دیں جو ان کے ملکوں میں نہیں تھی. تو یہ ہمارے قانون کی پاسداری نہیں کرتے. ہم نہیں کہتے کہ یہاں پہ چرچوں میں جائیں یا کرسچن بن جائیں، یہ اپنے مسلمان بنے رہیں. یہاں پہ ہزاروں مسجدیں ہیں اور ان کو کھلی آزادی ہے، اپنے فریڈم آف فیتھ ہے ان کا کہ وہ کہیں بھی جا کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اگر جیلوں کا ریشو دیکھیں تو اگر ایک مثال ہے کہ کسی ملک میں ان کی آبادی 2% ہے تو جیلوں میں یہ 50% ہے. تو 50% جیل کی آبادی مسلمان ہے. اسی طرح کرائم ریٹ کے جب آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے تو یہ اپنی پاپولیشن سے کئی گنا زیادہ کرائم ریٹ میں مشہور ہیں. جیسے کہ انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں تو سیکس گرومنگ گینگز ہیں، وہ زیادہ تر ان مسلمان لڑکوں کی طرف سے قائم کیے گئے ہیں. خاص طور پہ پاکستان کے لوگ اس میں کئی بار پکڑے گئے ہیں اور کئی گینگز مشہور ہوئے ہیں. سیکس گرومنگ گینگ ہوئے، نائف کرائم ہوئے، جو پیٹی کرائمز ہوتے ہیں جو عام آدمی کو تکلیف دیتے ہیں، اس میں زیادہ تر یہ مسلمان انوالو ہوتے ہیں. اور اس میں بھی خاص طور پہ یہ نئے آئے ہوئے مائیگرنٹس انوالو ہوتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک جگہ ہم پھنس جائیں گے تو ہم فوراً بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں چلے جائیں گے. آفٹر آل آپ کو پتہ ہے یورپین یونین کے 27 ملک ہیں اور ان کے درمیان بارڈر کا کوئی اتنا سخت سلسلہ نہیں ہے، تو ایزیلی یہ بارڈر کراس کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور اپنی آئیڈینٹی چینج کر کے تو ان کے لیے آسان ہوتا ہے یہ کرائم کرنا. تو یہ ایک بڑا ایشو بن چکا ہے یورپ میں. بہت زیادہ اس کے حوالے سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اور ایک انہوں نے ٹرم ایجاد کی ہے اسلاموفوبیا کے. دیکھیں جی مسلمانوں کا، جیسے آج میں یہ بات جو کر رہا ہوں تو اس کو بھی اسلاموفوبیا میں لے کے آتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اسلاموفوبیا ایک فیک پروپیگنڈا بنتا گیا ہے. کیونکہ زیادہ تر یہ اسلاموفوبیا کا، جس چیز کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں، وہ ایکچوئل انٹرپریٹیشن آف سچویشن ہوتی ہے کہ جو حالات ہیں اور جو کرائم اور جو چیزیں وہ ہیں اس کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوتی ہے تو اس کو اسلاموفوبیا کہہ دیا جاتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے یورپ میں ایکسٹریم رائٹ پارٹیوں کا وجود تو تھا لیکن ان کا ووٹ بینک نہیں تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے فرینچ الیکشنز 1996 میں شاید میں نے ووٹ ڈالنے جب گیا تھا تو ایکسٹریم رائٹ کے جو ماری لوپین فرانس میں صدر کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ آئے تھے، انہوں نے میرا خیال ہے 6-7% ووٹ لیے تھے اور جیک شیراک بھاری میجورٹی سے جیتے تھے. لیکن آج انہی کی بیٹی جو ماری لوپین کی بیٹی میری لوپین فرینچ کے الیکشن میں ایک بہت بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے. اسی طرح جرمنی، آسٹریا، ہالینڈ، سویڈن، وہاں پہ سب ایکسٹریم رائٹ کی پارٹیاں وجود میں آ رہی ہیں. اور پھر یہ ایک ری ایکشن ہے جب یہاں پہ مسلمان اپنے ملک میں شریعہ سے کے لا سے بھاگ کے یہاں آتا ہے اور پھر یہاں پہ جب خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے تو اس کو شریعہ یاد آتی ہے اور یہاں پہ یہ شریعہ کے نفاذ کے لیے موومنٹ چلاتا ہے. اپنے بچوں کو اسکول تو بھیجتا ہے جو کہ لیگلی اوبلائجڈ ہے، لیکن ساتھ میں مدرسہ بھی بھیجتا ہے اور ہر مسجد میں ایک مدرسہ قائم ہے جہاں پہ اس کو ایک پرانے زمانے کے اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کا پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ تم مسلمان ہو اور صرف تم کریکٹ ہو اور صرف تم جنت میں جاؤ گے. وہاں سے ایک تفریق پیدا ہوتی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اب فرانس نے، پھر جب آپ نے دیکھا کہ فرانس میں چارلی ہیبدو نے جب کارٹون بنائے تو اس کو ری ایکشن میں مسلمانوں نے قتل کرنا شروع کر دیا. ایک پاکستانی لڑکے نے چارلی ہیبدو کے دفتر کے باہر عام آدمیوں کو، عورتوں کو چھریوں سے مارنا شروع کیا اور 4 لوگوں کو زخمی کر دیا. اور پھر وہ پکڑا گیا اور اس نے بتایا کہ میں پاکستان کے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں اور مجھے مدرسے میں وہاں پہ ریپ کیا جاتا تھا اور میں اسی لیے تنگ آ کے یہاں پہ آیا ہوں. لیکن اللہ اکبر،
یہ میرے مذہب کا مسئلہ ہے اس لیے میں تو قتل کروں گا، تو وہ جو مدرسے کی تعلیم اندر سے بولتی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ فرانس میں صرف ایک ٹیچر سیمیول پیٹی کلاس میں چارلی ہیبدو کے کارٹون کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اور اس نے کارٹون دکھائے اس طرح کر کے، تو اس کو چھرا مار کے قتل کر دیا گیا. تو پھر فرانس نے سخت لو استعمال کیے اور نئے لو پاس کرائے اپنی پارلیمنٹ سے اور پریسیڈنشل آرڈر سے، اور اس کے تحت سارے مدرسے ختم کیے گئے، اور مسلمانوں کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمان انٹیگریٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مسلمان یہاں پہ یورپ میں رہتا ہے تو اپنے گھر میں ٹوٹل ایک الگ ماحول لے کے چلتا ہے، اور پھر وہ اپنے بچوں کو اس اسلامک حساب سے بہت زیادہ ایکسٹریم کی طرف ان کی تربیت کرتا ہے، جو کہ پھر کسی بھی دیش کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے جو جنریشن ہوتی ہے وہ ایکوالٹی کی بنیاد پہ تیار کی جاتی ہے تاکہ وہ ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھ کے کام کرے. اور یہی مسئلہ فرانس کے ساتھ ہوا کہ فرانس میں پریسیڈنٹ مکرون نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور میرے ملک میں ایک مسلمان ایک الگ آئیڈینٹی کے طور پہ اپنے بچوں کو بڑا کر رہے ہیں. تو انہوں نے نئے لو کرائے ہیں، اور ون وے اور ادر، آج نہیں تو کل ہر یورپین ملک کو اس قسم کے سخت لو لانے ہوں گے. خاص طور پہ یہاں پہ لنڈن میں ہم رہتے ہیں، انگلینڈ اور یونائٹڈ کنگڈم میں مسلمانوں کی ایک چودراہٹ قائم ہے. ہم یہاں پہ پارک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پرچہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ پلیز ڈونٹ برنگ یور ڈاگس بیکاز وی ڈونٹ لائک ڈاگس، مسلم کمیونٹی. ارے بھائی، جب اتنا مسئلہ ہے تو پھر آپ جائیں واپس ادھر پاکستان میں جا کے اپنے وہاں پہ رہیں، وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو اس طرح کی چیزوں سے پھر ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اور لوکل پاپولیشن اور مسلمانوں کے درمیان ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کا حل یہی ہوگا کہ پھر یورپین گورنمنٹس کو سخت قانون لانے ہوں گے. یورپ میں اسلامک مائیگرنٹس خاص طور پہ جس تیزی سے آ رہے ہیں، اور پھر یہاں پہ جو کنورژن ہوتا ہے اور تبلیغی جماعتیں ہیں یہاں پہ کنورٹ کرتی ہیں لوکل پاپولیشن کو، تو یورپ میں آلریڈی اسلام سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن بن چکا ہے. اور کچھ پریڈکشنز ایسی بھی ہیں کہ جس تیزی سے یہاں پہ، کیونکہ لوکل مسلمانوں کی جو بچوں کی پیدائش ہے وہ بھی زیادہ ہے، کہ ہر مسلمان کے 3 4 5 8 10 بچے ہوتے ہیں، جبکہ لوکل جو لوگ ہیں وہ کوئی ایک بچہ، بہت ہوا تو 2 بچے کر لیے، ورنہ بچے نہیں بھی ہوتے عموماً کیسز میں. تو ان کی اپنی پاپولیشن گھٹ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی، جبکہ مسلمانوں کی پاپولیشن ملٹیپلائی ہو رہی ہے 3 4 فولڈ میں. تو یہ سارے مسائل ہیں اسلامک مائیگرنٹس کے یہاں پہ بڑھتے ہوئے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی وجہ سے. اور یورپ میں ایک کلیش آف سیولائزیشن ہوتا نظر آ رہا ہے ایک چھوٹے اسکیل پہ. ہم نے اس کو فرانس میں ہوتے دیکھا، اس کو انگلینڈ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نائف کرائم کے طور پہ ایک مسلمان اللہ اکبر کہہ کے گھس جاتا ہے کسی بھی پاپولیٹڈ ایریا میں جہاں پہ بار ہوتے ہیں، کیفیز ہوتے ہیں، اور لوگ شام کو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اچانک وہ چھری لے کے گھس جاتا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کے وہاں پہ قتل عام شروع کر دیتا ہے. تو لالیسنس اس قسم کی ہونے سے پھر یہ ہے کہ یورپین گورنمنٹ سخت اقدام کریں گی. یورپین پاپولیشن میں نفرت کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے ان مسلمانوں کی وجہ سے، اور یہ ایک کلیش آف سیولائزیشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا کہ وہ یہاں پہ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کریں. انٹیگریشن کا مطلب یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کرسچن ہو جائیں یا آپ ان کی کلچرلی آپ ان کے ساتھ وہ ہو جائیں، لیکن جو نیشنل ملکوں کے جو نیمز ہیں اور جو رسوم ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں. ورنہ یہ ہے کہ یہ ملک آفٹر آل مسلم کنٹریز نہیں ہے، تو ان کو مسلم بنانے کی کوشش نہ کریں. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں. جے ہند، جے شری رام.